मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 44वीं आयत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। पिछले सबत के दिन जो हमने कलाम सीखा कि हमारा रवैया जो है वो मसीही होना चाहिए, हम आज उसका आगे पार्ट बना रहे हैं कि जो मसीही रवैया है, जो मसीह यस्सु ने रवैया रखा, हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि वही तालीम, वही टीचिंग खुदावंद यस्सु मसीह वो तालीम हमें देते हैं कि हमने भी वो तालीम पर चलना है। और खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने कलाम में ख़ुद अपने मुँह से ये बातें, ये आयात, ये हुक्म हमें दिए कि हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो रूहानी और अपना जो रवैया है वो रूहानी कैसे रखना है, अपना रवैया मसीही कैसे बनाना है। जो मसीह यस्सु चाहते हैं कि एक मसीही का रवैया दूसरे शख्स के साथ कैसा होना चाहिए, आज हम देखते हैं। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, मैं तुमसे ये कहता हूँ, ये यस्सु मसीह के ख़ुद के अल्फाज हैं। ये किसी और शख्स की तालीम नहीं है, बल्कि ये ख़ुद खुदावंद यस्सु मसीह की तालीम है कि यस्सु मसीह ये तालीम हमें ख़ुद दे कर गए हैं कि ये हर इंसान पर, हर शख्स पर जो पैदा हुआ है, खुदावंद यस्सु मसीह ने उसको ये तालीम दी है। जो पैदा हुआ था, जो पैदा हुआ है और जो होने वाला है, जो कोई भी बाइबल मुक़द्दस पढ़ेगा उसके लिए ये तालीम है जो खुदावंद यस्सु मसीह ने उसको दी। और वो ये है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। सबसे पहली बात है कि दुश्मन कौन होता है? दुश्मन वो होता है जो आप के साथ अच्छा दिल ना रखे, जो आपका बुरा चाहता है, जो नहीं पसंद करता कि आप तरक्की करो, आप बरकत पाओ, वो नहीं चाहता कि आप सुकून में, खुशहाली वाली ज़िंदगी, बरकतों वाली ज़िंदगी आप गुजारो। दुश्मन का दिल और जहन हमेशा ये रहता है कि जिससे वो दुश्मनी रखता है वो चाहता है कि इसका नुकसान हो, वो दुखों में रहे, वो मर जाए, उसको कोई चीज़ ना मिले, वो उसका बुरा चाहता है। जो शख्स आपका बुरा चाहता है वो आपका दुश्मन है। लेकिन जो अगर हमारा दुश्मन है तो खुदावंद की तालीम हमें क्या सिखा रही है कि एक मसीही होते हुए अगर हम अपने आप को बाहर निकल कर लोगों को के सामने ये करार करते हैं कि हम जब हमसे डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स पे या किसी एप्लीकेशन पे या हम कहीं भी जाते हैं, तो अगर हमसे हमारा रिलीजन पूछा जाता है, जब हमें ये कहा जाता है हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या कोई भी हमारा इंट्रोडक्शन लेता है या हमारा कोई दोस्त बनता है या हम किसी के पास बैठे होते हैं और कोई हमसे हमारा नाम और हमारे बारे में पूछता है, तो हमसे जब हमारे मज़हब के बारे में या हमारी रिलीजन के बारे में पूछा जाता है तो हम बहुत ज़्यादा फ़ख्री अंदाज़ में ये कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। हम अगर क्रिश्चियन हैं तो क्या क्राइस्ट जैसा रवैया हमारे अंदर है? या जो क्राइस्ट ने, मसीह ने जो तालीम दी, क्या वो हमारे अंदर है? या लोगों को मसीह की तालीम हमारे में से दिख रही है? या जिसका दावा हम कह रहे हैं कि हम बाइबल मुक़द्दस पर ईमान रखते हैं, क्या वो बाइबल मुक़द्दस हम में से दिख रही है? खुदावंद यस्सु मसीह की तालीम ये है, और यस्सु मसीह ये चाहते थे कि हम जब ये तालीम पर अमल करें तो लोग इससे जानेंगे कि हम मसीह हैं या मसीह के पैरोकार हैं या मसीह पर ईमान रखने वाले हैं या हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम मसीह की तालीम को मानते हैं। और ये कोई यहाँ पर साफ वाज़ा लिखा है कि मैं तुमसे ये कहता हूँ, इसका मतलब ये मसीह की खुद की तालीम है, ये किसी और की तालीम नहीं है। अब तालीम क्या है कि दुश्मनों से मोहब्बत रखो। दुश्मन मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, दुश्मन वो होता है जो आपका अच्छा कभी भी नहीं चाहेगा, वो आपका हमेशा नुकसान चाहेगा, वो चाहेगा कि आप मर जाओ, आपको कुछ भी ना नसीब ना, आपको अच्छी जगह ना नसीब हो, आपके ढेर सारे दुश्मन हो, आप सुकून में ना रहो। तो क्या जो हमारा दुश्मन है, तो क्या खुदावंद यस्सु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं? क्या हमें भी जो हमारे साथ इस तरह
کیا سوچ ہمارے لیے اس طرح، کیا دل ہمارے لیے رکھتا ہے، کیا جو ہمارے لیے اس طرح کے ارادے اپنے اندر رکھتا ہے، کیا ہمیں بھی اس کے عوض، اس کے بدلے یہی سوچیں اس کے لیے رکھنی ہے کہ ہم بھی اس کا نقصان چاہیں یا اس کا نقصان ہو یا ہم اس کا برا چاہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ خداوند کا کلام سکھاتا ہے کہ تم اس کے، اگر وہ دشمنی رکھتا ہے، وہ تمہارا نقصان چاہتا ہے، لیکن تم اس سے محبت رکھو۔ اور محبت کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ صبر سے پیش آؤ۔ اگر وہ آپ کا نقصان کرے جا رہا ہے تو آپ صبر سے اپنا رویہ رکھو، اور اس صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چل کر آپ اس صبر میں اس کے ساتھ برا نہ کرو، اس کو کوئی گالی گلوچ، اور اس کے الٹ اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ برا نہ رکھو، اگر آپ اس کے ساتھ برا نہ کرو، بلکہ آپ محبت رکھو۔ یعنی اگر محبت یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، محبت یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں، محبت یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو ہم اس کی مشکل میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، اگر اس کو تیمارداری کی ضرورت ہے تو ہم اس کی ہاسپٹل میں جا کے اس کی تیمارداری کریں، اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم اس کو پیسوں سے اس کی مدد کریں۔ اگر ہمارے اندر مسیح کی یہ تعلیم، جس سے ہم مسیحی ثابت ہوں گے، اگر ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ، جو کہ ہمارے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے، اگر اس کے عوض ہم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے تو وہ جو دشمن ہے وہ یہ جان لے گا کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، میں اس کا کبھی بھلا نہیں چاہتا تھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ، یعنی یہاں تک میں سوچتا تھا کہ یہ مر بھی جائے تو میرے آنسو نہ نکلے بلکہ میں خوش ہوں گا۔ تو وہ ذات، جب وہ شخص دیکھے گی کہ ہمارا رویہ اس کے رویے سے کتنا اپوزٹ ہے، کتنا مخالف ہے اور کتنا الٹ ہے، تو ہمارے اس رویے سے وہ ہم سے سوال کرے گا کہ تم لوگ ایسا رویہ، میں نے تو تیرے ساتھ برا کیا لیکن تو اس کے عوض مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی میری مدد کرتا ہے، میرا برا نہیں چاہتا بلکہ تو مجھے معاف کر دیتا ہے، اور میری برائی میں تو نے مجھے کبھی آگے سے مجھے برا بھلا گالی گلوچ اور میرے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ میری بدی کو تو نے کبھی دوسروں کے آگے نہیں بتایا، میری برائی کو تو نے نہیں پھیلایا، بلکہ تو سب باتیں بھول جاتا ہے، اور بلکہ تو میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، نرمی سے بولتا ہے، حلیمی میں رہتا ہے۔ اور وہ شخص ضرور پوچھے گا، اور اگر نہیں پوچھتا تو وہ اپنے دل میں ضرور سوچے گا، اور اگر وہ نہیں سوچتا تو کوئی اور شخص اگر آپ کو دیکھتا ہے تو وہ ضرور پوچھے گا۔ اس طرح سے دوسرے شخص کو، جس کے ساتھ آپ اس طرح کا اچھا رویہ، مسیحی رویہ، مسیح کی تعلیم آپ میں سے نکل رہی ہوگی، تو دوسرا شخص یہ پوچھے گا اور آپ کے منہ میں مسیح کا نام ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے رویے سے مسیح کو پھیلاؤ تو اگلا شخص، جو دوسرا شخص ہے، وہ توبہ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمارے رویے میں سے دشمنوں کے ساتھ بھی ہم نے اچھے سے اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اور واضح کروں گی کہ ہم لوگ دشمنوں سے بہت دور کی بات ہے، ہم تو جو ہمارے ساتھ اچھا رویہ، اور عام شخص جن کو ہم نہیں بھی جانتے ان کے ساتھ بھی ہم لوگ اچھا مسیحی رویہ، محبت والا رویہ، رحم والا رویہ، ترس والا رویہ، اور معاف کرنے والا رویہ، بھلائی کرنے والا رویہ، فکر رکھنے والا رویہ، اور پیسوں سے مدد کرنے والا رویہ، اور کسی اور کو اگر کسی طرح کی اور طرح کی مدد کی ضرورت ہے، اس طرح کا رویہ ہم نہیں رکھتے جو ہمارا بھی دشمن نہیں ہوتا۔ اب ہم پہلے تو اپنے آپ پر نظر کریں کہ ہمارا رویہ دشمنوں سے تو بہت دور کی بات، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک چلتے ہیں ان کے ساتھ ہی برا ہے، تو ہم کس طرح سے اپنی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں؟ ہمارا رویہ مسیح کی تعلیم جو مسیح نے دی ہے اس طرح کا ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس حد تک محبت کرنی ہے کہ صرف اپنوں کے ساتھ محبت نہیں کرنی بلکہ ہم نے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت رکھنی ہے۔ اس کو ہم سیکھنے کے لیے آگے دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 46 ورس دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے،
اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ پیار کرتے ہو، اس نے آپ کو پیار کر دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے جب اس کے پیار کے وجہ میں آپ نے اس کو پیار دے دیا، محبت دے دی، بھلائی کر دی، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ کی، آپ کو تو کچھ قربان نہیں کرنا پڑا، آپ کو کچھ برداشت نہیں کرنا پڑا، آپ کو کچھ دکھ نہیں اٹھانا پڑا، آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور سب سے بات ہے آپ کو کوئی کمی نہیں آئی۔ اگر اس نے مدد کی ہے تو آپ نے بھی کر دیا، یعنی آپ کو مدد کے عوض مدد مل گئی، آپ کی تو زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی۔ برکت ہمیں تب ملتی ہے جب ہماری زندگی میں ہم اگر کسی کو محبت کرتے ہیں تو ہمیں کچھ کھونا پڑتا ہے، کوئی کمی ہماری زندگی میں آ جائے یا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے یا دکھ اٹھانا پڑے، تو وہ جو ہے آپ کا عمل جو ہے وہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، صرف خداوند یسوع مسیح کی یہ لفظ نہیں ہے، صرف یہ تعلیم نہیں ہے ہمیں سکھانے کے لیے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بھی ہمیں یہ تعلیم دی کہ انہوں نے جب جان دی تو خداوند یسوع مسیح نے اس وقت اپنی جان کا نقصان اٹھایا۔ کن لوگوں کے لیے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ خداوند یسوع مسیح کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس دشمنی اٹھائی، دکھ اٹھایا، تو بھی اس کے عوض خداوند نے ان کے ساتھ پیار کیا، محبت کی۔ وہ اپنے دشمنوں سے اس وقت کیا کرے تھے؟ محبت کرے تھے، کیونکہ اگر وہ ان سے پیار کر رہے ہوتے، ایک کپ چائے پلا دیتے، روٹی کھلا رہے ہوتے، یا ان کو بٹھاتے، ان کو کپڑے دیتے اور خداوند بھی ان کو دیتے، تو خداوند جو ہیں اس وقت خداوند نے کچھ بھی قربان نہیں کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم بھی وہی ہے اور خداوند یسوع مسیح کا عمل بھی وہی ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں تو اس تعلیم پر خود بھی عمل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، تو پھر وہ مسیحی تعلیم جو دے رہے ہیں وہ خود بھی مسیح جو ہیں وہ ہیں، کیونکہ وہ ایسی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھ رہے ہیں۔ کیونکہ وہ اس وقت محبت جو ہے جب آپ دشمن سے یا ایسے شخص کے ساتھ کرتے ہو، اور آپ کو تبھی برکت ملے گی جب آپ اس کا نقصان اٹھاتے ہو، جیسے خداوند یسوع مسیح نے اٹھایا۔ اگر آپ کسی اپنے کو پیار کرتے ہو تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ چور، ڈاکو، زناکار، حرام کار، جادوگر، غیر قومیں بھی اپنوں کو تو پیار وہ بھی کرتے ہیں۔ چور ڈاکو بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے روٹی لے کر ہی جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ان کو پیار کرتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خداوند کی نظر میں وہ ان کی نیکی ہے، کیونکہ خداوند کہیں گے انہوں نے تجھے پیار کیا، تو نے ان کو پیار کر دیا، محبت کر دی، تو کوئی اجر نہیں۔ اجر اگر آپ خداوند یسوع مسیح سے لینا چاہتے ہو، اگر آپ خداوند یسوع مسیح سے برکت لینا چاہتے ہو، تو ان کو پیار کرو جہاں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے، جہاں آپ کو برداشت کرنی پڑے۔ جو لوگ آپ کو پیار نہ کریں، محبت نہ کریں، آپ ان کو محبت کرو۔ تو خداوند یسوع مسیح جیسی تعلیم جس پہ خداوند یسوع مسیح خود عمل کر رہے تھے صلیب پر، اگر ہم میں وہ پائی جائے گی تو خداوند سے بھی برکت ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم مسیحی اپنے آپ کو اس دنیا میں غیر قوموں میں کہلا سکتے ہیں۔ اگر چور ڈاکو اور غیر قومیں بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ لیتی ہے تو کیا خداوند کی نظر میں وہ لوگ باعث برکت ہیں یا ان کو اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، ہرگز نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس تعلیم پہ جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے اس پہ عمل نہ کیا، کیونکہ خداوند کی تعلیم ہے دشمنوں سے محبت رکھو۔ اگر ہم اپنا رویہ ایسا رکھیں گے تو ہی ہمیں اجر ملے گا۔ آگے لکھا ہوا ہے اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ جو ستانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں وقت وقت پر، لمحہ بلمحہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ ہمیں ستائیں اور تنگ کریں اور پریشان کریں۔ وہ آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، جیسے آپ کو چھوٹی چھوٹی سوئیاں چبھتی رہتی ہوں سارا دن۔ جب بھی آپ اس سے ملو، جب آپ اس شخص سے ملاقات کرو،
یا اس کی کمپنی میں، یا آپ اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، یا آپ کو تھوڑی دیر موقع ملے اس کے ساتھ اس کے گھر میں جانے کا، یا وہ آپ کے گھر وزٹ کرے، تو آپ کو جب وہ ہر وقت ستائے، تنگ کرے، پریشان کرے، تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ اس کے عوض ہم نے اس کو پریشان نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی؟ کہ خداوند اس کو عقل، سمجھ، دانائی، فہم عطا فرمائے کہ یہ اپنا ایسا رویہ چھوڑ دے۔ ہم جب کسی کے اندر برائی دیکھیں تو یہ محبت ہے جیسی خداوند ہم سے رکھتے ہیں، کہ جب خداوند ہم میں یہ کمی دیکھتے ہیں نیکیوں کی، راز بازیوں کی، تو خداوند سب سے پہلے ارادہ باندھیں کہ میں ان کو اس بدی سے، اس بری عادت سے چھڑاؤں۔ کیونکہ خدا ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح خداوند کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر تم کسی اور میں، کسی شخص میں ستانے والی بدرو دیکھو، وہ اس کے اندر ستانے والی عادت ہو، اس کے اندر یہ دل ہو کہ وہ آپ کو ستاتا ہے یا دوسروں کو ستائے، جب آپ کو اس شخص کی یہ برائی نظر آئے، اس کے عوض اس کو پریشان نہ کرو، اس کو ستاؤ نہ، اس کو تنگ نہ کرو، آپ اس کے لیے دعا کرو کہ خداوند آپ اس کی یہ برائی اس کے اندر سے نکال دو، تاکہ خداوند یہ آپ کے حضور نیک وکار بن جائے، اور خداوند میں اس کو برکت دیتا ہوں، اور خداوند میں اس کے ستانے پر میں تنگ نہیں ہوں، کوئی بات نہیں خداوند یہ ایسے کرتا ہے، لیکن میرے دل سے اس کے لیے دعا ہے کہ خداوند آپ اس کو بھلا انسان، اچھا انسان، راز باز انسان، نیک انسان بنا دو خداوند۔ اب ہمارا رویہ جو ہے، اس کے لیے ہمیں بہت بڑا دل چاہیے۔ آج ہم اپنے دل کو جانچیں گے، پہچانیں گے، کیا ہم جو دشمن ہیں اور جو ستانے والے ہیں ان کے لیے ایسا دل رکھتے ہیں؟ یہ ایک سائڈ پہ اب بات لگاتے ہیں، ہم صرف عام لوگ جو دشمن نہیں ہیں ہمارے، اور ہمارے ارد گرد عام لوگ ہیں جو ہمارے دشمن، ہمیں موت تک نہیں پہنچانا چاہ رہے، ہمارا نقصان نہیں کرنا چاہ رہے، ہمارے اپنے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ محبت سے رہ رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ محبت سے، پیار سے بات چیت کرتے ہیں؟ کیا ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم لوگ مسیحی رویہ اس وقت رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم پیار سے بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو گلے لگا رہے ہیں؟ کیا ان کو ہم 100 دفعہ معاف کریں، 7 سے 70 بار ان کو معاف کریں؟ خداوند کا کلام ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے، ستا رہا ہے، تو پطرس نے پوچھا کہ میں اس کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ خداوند نے کہا 7 سے 70 بار اس کو معاف کر۔ کیا ہمارا بار بار لوگوں کو معاف کرنا، بار بار لوگوں کو موقع دینا، بار بار لوگوں کو گلے لگا لینا، لوگوں کے لیے دعا کرنا، لوگوں کے لیے ان کے لیے برکت چاہنا، اب ہمارا کام ہے ہم لوگوں کو برکت دیں؟ کیا ہمارے منہ سے مسیحی رویہ نکل رہا ہے کہ ہم برکت دے رہے ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ رویہ ہے؟ ہمارے رویے سے خداوند یہ رویہ جو ہے وہ خود بھی اپنایا ہے، اور آج ہمارے دلوں میں وہ مسیح ہیں، ہم اس لیے آج ان کی عزت کرتے ہیں، جلال ان کو خداوند جو ہے باپ آسمانی، آسمان سے ان کے لیے جلال جو ہے وہ زمین تک پہنچاتے ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ یسوع مسیح نے جو تعلیم اپنے منہ سے اس دنیا میں ہم لوگوں کے لیے پہنچائی، اس پر خود بھی عمل کیا، اور ان کے اندر سے یہ محبت، راز بازی، معافی، برکت اور گلے لگانا، محبت باہر نکلی، صبر باہر نکلا۔ تو اگر ہم بھی مسیح یسوع کی تعلیم کو اپنائیں گے اور مسیح یسوع جیسا رویہ رکھیں گے تو ہم بھی اپنے آپ کو کرسچن کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح کا رویہ نہیں رکھتے تو ہم کرسچنز نہیں ہیں۔ خداوند کی اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑا دل چاہیے۔
وہ دل جس میں صرف اور صرف محبت، معافی اور صبر سے بھرا ہو، برداشت سے بھرا ہو، عقل اور سمجھ اور دانائی سے بھرا ہوا دل ہو، کہ وہ اس عقل اور دانائی سے سمجھ جائے کہ کون سا رویہ رکھنا میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر میں یہ رویہ رکھوں گا تو خود بھی نجات پاؤں گا، اور میرے اس رویے کے ساتھ اگر میں دوسرے کے ساتھ چلوں گا، اپنا رویہ اچھا رکھوں گا، تو میرے وسیلہ سے دوسرا بھی بچ جائے گا۔ مسیحی رویہ رکھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مسیحی رویہ بہت گہرا رویہ ہے، بہت بڑا دل ہے۔ اب خدا اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں محبت ہوں۔ اب وہ خدا جو زمین پر ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اس کے اندر محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر صبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، کہ وہ اپنے دشمنوں کو گھورتا نہیں، ان کو پیار سے دیکھتا ہے، ان کے لیے صلیب کی حالت میں، دکھوں کی حالت میں، کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، زخموں سے جسم چور چور ہے، چھلنی چھلنی ہے زخموں سے پورا جسم، کوڑوں سے۔ پھر بھی جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو مکے مارے، لعن طعن کیا، اتنی اس حد تک دشمنی دکھائی کہ خداوند یسوع مسیح کو موت دے دی، صلیبی موت دے دی، تو بھی خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے وہاں پر ستا رہے تھے تو ان کے لیے دعا کی، دشمنی رکھی تو خداوند نے ان کے لیے برکت چاہی، ان کے لیے معافی کے کلمات بولے، خداوند ان کے لیے پیار، وہاں سے بھی خداوند کے دل میں سے، خداوند کے منہ سے، خداوند کے رویے میں سے محبت ہی نکل رہی تھی۔ یہ ہے مسیحی رویہ کہ وہ ہر حالت میں محبت ہی دکھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ہر حالت میں زمین پر جتنی دیر رہے، اور آسمان پر بھی ابھی تک بائبل مقدس سکھاتی ہے، بتاتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ کر ہم انسانوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ ابھی بھی وہ ہمارے لیے محبت سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ محبت سے بھرے رہیں گے، کیونکہ محبت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، محبت بدلتی نہیں ہے۔ جو محبت ہے اگر وہ بدل گئی تو وہ محبت نہ تھی۔ جو محبت قائم رہتی ہے اور ختم نہیں ہوتی اور تبدیل نہیں ہوتی، وہ سچی حقیقی محبت ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح سے ہمیں نظر آتی ہے۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں گناہ گاروں کے لیے ہے۔ گناہ گار وہ جو گناہ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، برے منصوبے باندھتے ہیں، برا کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو ستاتے ہیں، گناہ کر کر کے خداوند کو دکھ دیتے ہیں۔ خداوند کہتے ہیں میں انہی کے لیے آیا ہوں۔ اس کا مطلب خداوند کا دل محبت اور ترس اور پیار اور فکر سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں تو پھر ہمیں مسیح جیسا رویہ رکھنا ہے، جیسا مزاج مسیح یسوع کا بھی ہے ویسا مزاج ہمیں رکھنا ہے، ویسا مزاج ہمیں اپنے اندر اپنانا ہے۔ جیسی تعلیم یسوع مسیح دے رہے ہیں، کیا یسوع مسیح خود بھی ویسی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں؟ آج ہم نے دیکھ لیا کہ خداوند یسوع مسیح نے خود بھی وہ تعلیم جو دی، وہ خود بھی انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ بوجھ تعلیم کا جو ہے نا، وہ صرف ہمارے کندھوں پہ نہیں ڈالتے، بلکہ اس کو خود بھی کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں اگر ہم مسیح یسوع کے نام سے کہلائے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح ہی کہنا چاہتے ہیں، یا لوگ ہمیں مسیح ہی کہیں اور ہمارے نام ہم گواہی دیں کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں، کیونکہ واقعی ان کے اندر سے محبت اور معافی اور دعا اور برکت دشمنوں کے لیے نکلتی ہے، تو لوگ جانیں گے کہ ہم مسیحی ہیں۔ اگر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں یہ کرسچن ہے، تو سمجھیں آپ نے مسیحی جنگ جیت لی، آپ فتح یاب ہوئے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی آج ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح ہے، کہ اس کے اندر مسیحی رویہ صلیب پر بھی ہمیں نظر آیا۔ تو آج ہم خداوند یسوع مسیح کو اگر اپنانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو کرسچن کہلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہی مزاج، وہی رویہ رکھنا پڑے گا جو یسوع مسیح تعلیم دیتے ہیں، اور خود بھی اس پر چلتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور ہمیں دعا کرنی ہے کہ خداوند
جو میرے اندر کمیاں خامیاں ہیں آپ مجھے برکت دیں کہ میں وہی رویہ رکھوں جو آپ کی تعلیم سکھاتی ہے، جو آپ مجھے تعلیم دے کے گئے اور وہ تعلیم آپ نے خود بھی اس پر عمل کیا، میں بھی اس پر عمل کروں تاکہ میرے اندر سے مسیح نظر آئے اور میں لوگوں کو کہہ سکوں کہ میں کرسچن ہوں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویا۔